अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरूक सहिल गोइंदी और मैं माजरत ख्वाह हूं कि मैं कुछ लेट हुआ। उसकी रीज़न ये थी कि मेरा वाईफाई मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। तो जैसे मैंने कहा था कि आज रात 10 बजे बात करूंगा अज़रबैजान आर्मीनिया के तनाज़े का तारीख़ व तहज़ीब के पस मंज़र में तज़िया। वो इसलिए कि मेरा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पढ़ने का और लिखने का वो मिडल ईस्ट है, और उसमें फिर स्पेसिफिक है टर्की। तो टर्की के इर्द गिर्द जितना रीजन है, टर्की खुद मिडल ईस्ट का हिस्सा है, लोगों को कम पता है इस बात का। और फिर जो यूरो एशिया है, काकेशिया है, ये सारा खिता। तो ये इतनी लंबी गुफ्तगू है कि असल में मेरे साथ कोई सवाल करने वाला होना चाहिए। तो चूंकि बहुत ज्यादा बातें हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी तफसील भी करूंगा, कुछ इख्तसार भी करूंगा। और मैं एक बात कहता चलूं, मैं तजिया करूंगा, मैं किसी के साथ नहीं। ये कहना कि जैसे हमारे मुल्क के मीडिया ने किसी का साथ देने का ऐलान करते हैं, तजिए में साथ नहीं, जर्नैल का काम है किसी का साथ देना जंग में। और हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा, चूंकि मैं साथ किसके हूं इस तजिए के दौरान, मैं साथ पाकिस्तान के हूं, पाकिस्तानियों के साथ हूं। तो मैं ये जरूर तजवीज करूंगा पाकिस्तान के पॉलिसी साजों को, फॉरेन ऑफिस को और वजीर आजम साहब को, अपोजिशन को, सोशल मीडिया को, इंटेलेक्चुअल्स को, कि मैं बहसीत पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए इस तनाज़े में पाकिस्तान का क्या किरदार होना चाहिए वो देखूंगा। ये मसखरापन, झंडे लगा देना और जंगें कर देना, ये कोई मौकफ नहीं होता। तो मैं तजिया करूंगा, और मैं किसी के तरफदार नहीं हूं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं बता सकूंगा आपको, वो बताता चलूं। पहले तो ये बात है कि पिछले हफ्ते ये तनाज़ा शुरू हुआ नगोर्नो काराबाग, यानी कि काला बाग का इसका ही मतलब है। कारा काले को कहते हैं, बाग तो बाग को कहते हैं। तो ये तनाज़ा पिछली 3 दहाइयों से मुंजमद पड़ा था। चूंकि जब सोवियत यूनियन टूटा तो 30 अगस्त को 1991 को अज़रबैजान ने अपनी अलहदगी का ऐलान कर दिया। तो उस अलहदगी के ऐलान में फिर आर्मीनिया भी अलहदा हुआ। दोनों सोशलिस्ट रिपब्लिक थी, एक सोशलिस्ट रिपब्लिक अज़रबैजान था, एक आर्मीनिया था। तो उसके बीच में एक तनाज़ा हुआ, इसलिए कि अज़रबैजान के अंदर एक इलाका है जिसको सोवियत यूनियन ने नगोर्नो काराबाग कहा पहली दफा, जब सोवियत यूनियन ने इस इलाके पर अपना असर और रसूख कायम किया 1918 के बाद। तो इस इलाके को असल में आज भी इसकी एक ऑटोनोमस रिपब्लिक है, उसको कहते हैं अर्थसाख। तो उन्होंने इसको नगोर्नो काराबाग ऑटोनोमस रिपब्लिक बनाया। तो अभी भी ये जैसे हमारा आजाद कश्मीर एक ऑटोनोमस है, उस तरह का ये एक इलाका है, चूंकि आर्मीनियन मेजोरिटी यहां रहते हैं। मैं कुछ फैक्ट्स आपके साथ तजवीज शेयर करूंगा जो कि हमारे मुल्क में तजिया करते हुए फैक्ट से ज्यादा जोश, जज्बा, ख्वाहिशात और पता नहीं क्या जज्बा जहाद और बहुत कुछ होता है तजिया नगारों में भी। पहले तो मैं ये बता दूं कि आर्मीनिया दुनिया की एक कदीम तहजीब का कंटिन्यूटी है, आर्मीनिया। और ये जो खिता है आर्मीनिया, अज़रबैजान, यूरो एशिया भी इसको कहते हैं, और ये काकेशिया भी है, यही कोई काफ है। पिछले साल मैं इधर गया हुआ था जॉर्जिया में, आर्मीनिया नहीं, लेकिन टर्की के बॉर्डर पे मैं आर्मीनिया की तरफ भी गया था। बल्कि ऐसा गया कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं आर्मीनिया की सरजमीन को छूने वाला हूं, और वो बड़ी गर्म सरहद कही जाती है अभी भी दुनिया में। इसको हॉट फ्रंटियर दुनिया का है, सर्जंग खत्म होने के बावजूद भी। उसकी भी रीजन बताऊंगा। तो ये जो मैंने कहा कि आर्मीनिया दुनिया की एक कदीम तहजीब है, इस तहजीब का जो सारा ताल्लुक है वो कदीम पर्शियन तहजीब के साथ और बेबीलोन की तहजीब के साथ है। तो इसको तो इस तहजीब का, इसको कहते थे यूरारेटस तहजीब। ये अरारात भी इसी में से निकला है, जो माउंटेन। मेरे मुंह में कोई चीज आ गई थी तो मैं माजरत के साथ। तो इसलिए अगर आप इसकी तारीख, जो मालूम तारीख है, वो 1000 साल कबल मसीह के भी आसार हैं आर्मीनिया के। और इस तहजीब की कॉन्टिन्यूटी है आर्मीनिया। और आर्मीनिया दुनिया की एक क्रिश्चियन रियासत है।
یعنی کہ یہ بڑی قدیم کرسچن ریاست ہے دنیا کی، اور آج بھی یہ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد بھی کرسچن ریاست ہے. اور یہ جو یوریٹس تھا، اگر آپ اس کی تہذیب پڑھیں، اتفاق سے میری اسی میز پر وہ کتاب اب مکمل ہو چکی ہے، میں اس کی ری رائٹنگ کر رہا ہوں. وہ ہے تو سفر نامہ، لیکن تاریخ تہذیب جو میں نے دیکھا 83 میں تقریباً 6-7 چیپٹرز ہیں اسی خطے پر. تو یہ جو تہذیب تھی دجلہ فرات کے ارد گرد، بیبیلون کی اور ایران تک، اس کے ساتھ اس کا بڑا تعلق رہا ہے، اور اس کے اثرات بہت گہرے ہیں آج بھی، ترکی کے اندر بھی اور ارد گرد بھی. تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آذربائیجان جو ایران کا بارڈر ملتا ہے، اس کے ساتھ آرمینیا کا بھی تھوڑا سا بارڈر ملتا ہے، آذربائیجان کا ترکی کے ساتھ بھی بارڈر ملتا ہے. اب میں نے کل ایک پوسٹ ڈالی کہ بڑی دلچسپ تضاد ہے کہ مذہب کی بجائے قوم پرستی، اس یقیناً قوم پرستی میں قومی مفادات کا تعلق ہوتا ہے ریاستوں کا، تو اس میں مذہب کا ڈومینیشن کم ہے جنگ میں. اس کی کیا وجہ میں نے بتائی کہ ترک جو ہیں وہ سنی ہیں میجورٹی، وہ یہاں پر 2 کروڑ علوی بھی رہتے ہیں، یہ لوگوں کو بھی یہ بھی نہیں پتا، لیکن میجورٹی 80% سنی ہیں یہ. تو ترک جمہوریہ ترکیہ جس کے صدر رجب طیب ایردوان ہیں، یہ ایک سنی مسلم میجورٹی خطہ ہے، جبکہ آذربائیجان شیعہ میجورٹی ہے، تقریباً میجورٹی شیعہ ہے 90% پلس، لیکن ترک ہیں. اب ترکی ساتھ دے رہا ہے آذربائیجان کا اور ایران ساتھ دے رہا ہے آرمینیا کا. یہ بڑی دلچسپ کانٹراڈکشنز ہیں. تو اس کی کوئی تاریخی وجہ تو ہوگی نا، کوئی تہذیبی وجہ بھی ہوگی. سیاسی وجہیں تاریخ تہذیب کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں کہ سوویت یونین نے تقریباً 80-70 سال رہا، اس کے بعد بھی یہ کوئی جڑیں ہیں نا تاریخ کی. تو میں آپ کے ساتھ بڑے دلچسپ پوائنٹ شیئر کروں گا جو میرے اس مطالعے میں آتے ہیں. یہ جو بحیرہ روم ہے نا، یہ دنیا میں پچھلے 3000 سال سے سیاست کا، عالمی سیاست کا، عقیدے کا، مذہب کا اور فلسفے کا مرکز ہے آج بھی، اور جنگوں کا. دنیا کے 3 بڑے ابراہیمک جو ریلیجن ہیں، ابراہیمی مذہب، یہودیت، مسیحیت اور اسلام، اسی بحیرہ روم کے گرد مڈل ایسٹ سے نکلے. پھر بحیرہ روم کے گرد مصر کی تہذیب ہے، اسپین ہے، ترکی ہے، بلاد شام ہے، لیونت جس کو جارڈن، فلسطین اور لیبنان آتا ہے، فونیشین تہذیب ہے، پھر اس کے ساتھ جڑی ہوئی بیبیلون ہے، اور پھر اس کے ساتھ جڑی ہوئی اس کو بھی یورو ایشیائی کہتا ہوں، یونان. آدھا یونان وہ تھا جو آج ترکی میں ہے. تو یہ سارا جو بحیرہ روم کا خطہ ہے، یہ دنیا میں تہذیبوں کا ایک بڑا مرکز رہا ہے، اور عالمی سیاست اور طاقت اور جنگوں کا بھی. تو اس لیے اس کو جانے بغیر آپ اس تنازع کو نہیں جان سکتے. دوسری بات، مڈل ایسٹ کی 2 بڑی تاریخی تہذیبیں ہیں. ایک تہذیب ہے عرب، دوسری تہذیب ہے فارس کی. یہ جو ترک ہیں، یہ تو 800-900 سال پہلے اس خطے میں پہلے گڈریے کے طور پہ آئے، پھر یہ عربوں کے سپاہی بنے، پھر ان کے جرنیل بنے، پھر انہوں نے اپنی ولایتیں بنائیں، سلجوق بنے، پھر اس میں سے آٹومن آئے، پھر آٹومن امپائر ختم ہوئی تو اس کے اندر سے ٹرکی نکلا. میں نے ایک بات پچھلے سال بھی کہی تھی، سندھی دوستوں کو وہ بڑی نقطے کی لگی کہ ترک قوم پرست ہوتے ہیں اور ایرانی وطن پرست. چونکہ ترکوں نے یہاں اپنی تہذیب کو برپا کیا ہے، بنایا ہے 1000 سال میں، اور اس کی ایک لمبی تفصیل ہے، وہ میری کتاب آنے والی جو ہے اس میں یہ بات بھی ہے. تو ترک ایک نئی قوم ہے، نئی تہذیب ہے مڈل ایسٹ کی. تو اس دوران آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ ترکی کو گہرا مطالعہ کریں، آج کا ترکی، ہمارے ملک میں تو بڑے آج کل جی بڑا جہاد کے اور پتہ نہیں ملت اسلامیہ کی قیادت کرنے جا رہا ہے ترکی. نہیں، ترکی قیادت کر رہا ہے ترکوں کی. آفیشلی جو 6 ریاستیں ہیں دنیا کی، اس کو ٹرکک ریپبلکس یا ٹرکک سٹیٹس کہا جاتا ہے، جس میں ترکی ان کا بیسیکلی ماڈرن آج کی کنٹمپرری پالیٹکس میں ان ٹرکک ریاستوں کی قیادت پولیٹیکلی لیڈ کر رہا ہے ترکی. اور وہ ریاستیں ہیں آذربائیجان ہے، قزاقستان ہے، کرغیزستان ہے،
तुर्कमेनिस्तान है और उज़्बेकिस्तान है। ये सारी तुर्क रियासतें हैं। इन सारी रियासतों की आबादी 20 करोड़ है, लेकिन तुर्कों का दावा है कि हम 30 करोड़ से भी ज्यादा हैं, चूंकि कुछ रूस में भी रहते हैं, कुछ और ममालिक में भी रहते हैं। अच्छा, अब ईरान की आबादी है 8 करोड़। बड़े मैं दिलचस्प आपके साथ कुछ इंफॉर्मेशन पहले शेयर करूंगा, शायद फिर किसी दिन और तजिया भी करूं। अजरबैजान की आबादी है 1 करोड़, ईरान की 8 करोड़, आर्मीनिया की 30 लाख और दुनिया भर में फैले हुए आर्मीनियन की 70 लाख। और आर्मीनिया आज से तकरीबन 80 साल पहले इससे 7 गुना बड़ा था। तो ये जो छोटे ममालिक होते हैं ना, बड़े ममालिक के इर्द गिर्द, इनकी किस्मत बड़ी अजीबो गरीब होती है, इनकी एग्जिस्टेंस भी बड़ी अजीब होती है। अब जो आजरी यानी आजरबाईजानी हैं, ये नस्लन तो तुर्क हैं, बोलते भी ये तुर्क जबान है, लेकिन फिके के हवाले से शिया है। और जो अजीब बात है कि ईरान इनकी क्यों नहीं आजरबाईजान की हमायत कर रहा। अब ये देखें, मैंने कहा कि तुर्की आजरबाईजान की कौम परस्ती की बुनियाद पर हमायत कर रहा है। यकीनन उसके साथ मुआशी, अस्करी, आलमी, इक्तसादी मुफादात तो हैं, लेकिन मैं आपको बड़ा दिलचस्प नुक्ता आपके साथ शेयर करूंगा कि ईरान क्यों मुखालफत कर रहा है, जबकि ईरान एक मजहबी रियासत है, बाकायदा एक थ्योरोक्रेसी है, शिया रियासत है, लेकिन वह इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी आज़री रियासत जो कि शिया रियासत है, यानी कि मानने वाले शिया हैं, वो सेकुलर हैं, कि उसकी क्यों मुखालफत कर रहा है, वो आर्मीनिया की क्यों हमायत कर रहा है। ये बहुत, इसकी 2 डायमेंशंस हैं। पहली डायमेंशन ये है कि ईरान एक खुद बैनुल कौमियती मुल्क है, सिर्फ पाकिस्तान में 4 कौमें नहीं रहती, ईरान के अंदर भी बड़ी कौमें रहती हैं। ये मैंने बात एक बहुत बड़े नेशनलिस्ट डॉक्टर हई बलोच, जो बलोच नेशनलिज्म के बड़े दावेदार हैं, जब उनसे मैंने बात की तो मैंने कहा ईरान नहीं है, तो वो लाजवाब थे। आप वो इंटरव्यू देख सकते हैं। ईरान के अंदर कई कौमियतें हैं, लेकिन ईरान जो डोमिनेंट करता है पॉलिटिकली, जो इसकी क्यादत है वो फारस के लोगों की है, वो फारसी बोलने वालों की क्यादत है। ये इस्लाम से कबल से फारसी बोलने वालों की तहजीब है। और इसके अब आपको मैं जो दिलचस्प इस तनाज़े के साथ जुड़ी बात है कि ईरान के अंदर खुद 2 आजरबाईजान है, मगरबी आजरबाईजान और मशरकी आजरबाईजान। अब ईरान के अंदर 2 आजरबाईजान सूबे हैं बाकायदा। ईरानी मशरकी आजरबाईजान की आबादी ईरान की 7% आबादी का हिस्सा है, और जो मगरबी आजरबाईजान है वो 4% से ज्यादा, यानी कि 12% के करीब आजरी तुर्क के बाशिंदे हैं, आजरी ईरान के बाशिंदे हैं। और लुत्फ की बात कि ईरान के अंदर फारसी के बाद दूसरी बड़ी बोले जाने वाली जबान आजरी है, और ईरान के अंदर जो सबसे बड़ी अशराफिया है, ये बड़ी अहम बात है, जो बड़ी इशराफिया है तजारत में, सियासत में, इवन मदरसे में भी, वो भी आजरी लोग हैं। लेकिन ईरान क्यों आर्मीनिया की हमायत कर रहा है? उसकी वजह यह है कि अगर खित्ते में एक आजरी रियासत बन जाए बड़ी, चूंकि जब सोवियत यूनियन टूटने से पहले आजरबाईजान के अंदर यह तहरीक थी कि हम सारा आजरबाईजान एक रियासत बन जाएं, तो ईरान ने उसकी मुखालफत की थी। चूंकि फिर ईरान की सरहदें महदूद होती हैं, तो ईरान के अंदर से और आजरबाईजान एक खुद बहुत बड़ा मुल्क बनता है। अब आप देखें कि इसके अंदर ईरानी नेशनलिज्म है, यानी फारस का नेशनलिज्म। वो शिया तो जरूर हैं, लेकिन पहले वो ईरानी हैं। इसी तरह तुर्की जो है, हमारे भाई जो पाकिस्तान में आजकल माहिर तुर्कियात है, पूरी कौम बनी हुई, वो भी ये जहन नशीन कर ले कि तुर्क पहले और आखिर में तुर्क हैं। और यहां पर जो मैं आपको दिलचस्प मालूमात शेयर करूंगा, आप इस तनाज़े में जरा चीन का रोल देखिएगा। चीन किसी तरह भी तुर्की का दोस्त नहीं है कभी भी, जैसे पाकिस्तान तुर्की के रवायती दोस्त हैं। चूंकि चीन में जब उगर मुसलमानों के साथ जुल्म होता है तो पाकिस्तान नहीं बोलता। हत्ता कि पाकिस्तान के एक रिलीजियस जमात के लीडर को बुलाया गया आज से 25 साल पहले, और उनको चीन में यह ब्रीफिंग दी गई कि हमारे मुल्क सिंकियांग में यानी उगर में खित्ते में आपने गड़बड़ नहीं करनी। तो तुर्की वाहिद दुनिया का मुसलमान मुल्क है, और वो मुसलमान होने के नाते नहीं। जब चीनी तुर्किस्तान में सिंकियांग में तुर्कों का जेनोसाइड वो कहते हैं करते हैं, तो तुर्की बोलता है। कोई हुक्मरान हो, ये पाकिस्तानी दानिश्वरों को तो ये एक अजीब बीमारी है ना, मालूमात के बगैर बात करते हैं कि वो अजीब गरीब प्रोपेगेंडे हो रहे हैं।
تو وہ دنیا میں جہاں ترک رہتا ہے، ترک ریاست کیا ہے، دنیا کا کوئی ترک یہ ثابت کر دے پاکستان میں رہنے والا کہ نسلاً وہ ترک تھا، آٹومن امپائر سے آیا تھا، تو آ کے نیشنلٹی لے سکتا ہے۔ یہ اپنے نیشنلزم کو بلڈ سے جوڑتے ہیں۔ تو سینکیانگ یعنی کہ چین کے اندر رہنے والے ترکوں کے اوپر جو کوئی مظالم ہوتے ہیں اس پر ترکی حمایت کرتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ اس تنازع میں ایک اور بڑا فیکٹر ہے۔ ترکی کے جو دو بڑے دریا ہیں، دجلہ فرات، ہم سمجھتے ہیں شام اور عراق بھی بہتے ہیں، بالکل بہتے ہیں، مطلب جو فرات، دریا فرات ہے، اس کا سورس جو ہے وہ آرمینیا کے برفانی پہاڑ ہیں، اور اس کے ساتھ پھر دجلہ جڑتا ہے۔ تو ترکی کا پانی کا مڈل ایسٹ کے تین بڑے پانی کے سورس ہیں، دجلہ، فرات اور نیل۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ دجلہ اور فرات کا جو سورس ہے وہ آرمینیا کے پہاڑوں کا پانی ہے۔ اچھا، اب بات بڑی ہمیں پاکستان کو سیکھنا چاہیے۔ یہ جھنڈے لگا دینا، نعرے لگا دینا، مجھے بھی لوگوں نے آذربائیجان میں، اچھی بات ہے، ہمیں ترکی کی حمایت کرنی چاہیے، ہم ترکوں کے ساتھ ہیں، لیکن ہمیں کیا ملے گا اس حمایت کا، یہ بھی تو طے کرنا چاہیے نا۔ ترک تو لیتے ہیں اپنی حمایت کا، ہم بھی اتنے گئے گزرے نہیں ہیں۔ ہم نے قبرص میں ترکی کی بڑی حمایت کی تھی، ترکی ہماری کشمیر پہ حمایت کرتا ہے۔ تو بات ذرا میں معلومات اور تجزیے کی کروں گا۔ پھر دوسری بات کہ اب تک جو یہ تنازع ہوا 1991 سے 94 تک 3 سالوں میں، جب آرمینیا آذربائیجان کی جنگ ہوئی تو 30,000 لوگ مارے گئے، اور تقریباً 10 لاکھ لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے۔ بہت بڑا آبادی کا حصہ ہے چھوٹے سے ملک میں۔ اب آرمینیا، اگر آپ لبنان میں چلے جائیں تو وہاں پہ آرمینیا کے جھنڈے لگے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے کیوں؟ لیبنان ہے، وہاں پہ ایک بہت بڑی آرمینین کمیونٹی رہتی ہے جو انوالو ہے وہاں پر، صدیوں سے 150-200 سال آٹومن پیریڈ کے زمانے کی سیٹلڈ ہے، تو وہ آرمینیا کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اب ایران کے اندر میں نے ایک پورے اصفہان کے اندر ایک پوری بستی ہے آرمینیا کی، میں نے اس پر 2 کالم لکھے ہیں، 2 چیپٹر لکھے ہیں۔ یہ میرا یہ سائٹ پہ پڑی ہوئی ہے سارا مسودہ، اگلے 1.5-2 مہینے میں آ جائے گا۔ آج کل اس کی میں پروف ریڈنگ کر رہا ہوں۔ تو ایران کے اندر خود ایک آرمینین کمیونٹی رہتی ہے جو قدیم ہے۔ اب دوسری وجہ یہ ہے کہ ایران آرمینیا کی سپورٹ کنٹمپرری پالیٹکس میں اس لیے سپورٹ کر رہا ہے کہ ایران کسی صورت روس کو نہیں کھونا چاہتا، ایران کسی صورت روس کو نہیں کھونا چاہتا۔ اور یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ عالمی کرائے کے گوریلے، فرانس نے یہ الزام لگایا ہے کہ کرائے کے گوریلے پوری دنیا سے آذربائیجان جا رہے ہیں، ان کو کوئی $1,500 مل رہا ہے، خبر ہے، اور یہ مجھے اس کی زیادہ پتہ نہیں ہے۔ اور وہ عالمی گوریلے وہ سکول آف تھاٹ سے ہیں جو آذری مسلک کے خلاف ہیں۔ اب ایک نیا ہوگا، چونکہ یہ جو اسٹریٹجک ایسٹ ہے نا، یہ عادت اوروں کو بھی پڑ گئی ہے۔ لیکن جو معلومات ہیں کہ امریکہ اس میں دوگلا کردار ادا کرے گا۔ سب سے بڑا وکٹم خود اس کا ہوگا روس۔ اس کی کئی وجہ ہیں کہ ترکی نیٹو کا اتحادی تو ہے، امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی ہے ابھی بھی آفیشلی، اور ترکی اس معاملے میں آذربائیجان کے بھی ساتھ ہے۔ ہمیں بڑی چیزیں سیکھنے والی ہیں ان سارے تنازعوں سے۔ ہم تنازعوں میں ہم وار پارٹنرز بننے کے تو بڑے حامی ہیں، لیکن پیس بلڈنگ کے حامی نہیں ہیں۔ ہم پاکستان بڑی طاقتور ریاست اور قوم ہے، کاش ہم اس میں جنگوں میں پارٹیسپیٹ کرنے اور اپنی شرکت کا اعلان کرنے سے زیادہ ہم اس میں معاملہ فہمی کرانے میں اپنا کردار ادا کرتے اور کریں۔ یہ میں آگے جا کے بات کروں گا۔ لیکن روس سب سے بڑا وکٹم ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سیریا کی وار میں کیوں روس نے سیریا کا ساتھ دیا؟ کیوں دیا؟ اگر سیریا روس کے ساتھ نہ کھڑا ہوتا اور چین بھی کھڑا تھا تو روس یہ سمجھتا ہے کہ جتنی دہشت گردی کی جتنی تحریکیں ہیں نا، اگر آپ نقشہ نکالیں، میرے کچھ تحریریں اس پہ چھپی ہیں، تو گھیرا تنگ ہوتا ہے، اور وہ جتنی دہشت گردی کی تحریکیں ہیں یا وہ گروہ ہیں وہ سارے امریکہ کے پالے ہوئے ہیں۔ اب میں نے جو شروع میں بات کی تھی کہ مڈل ایسٹ کی 2 بڑی تہذیبیں ہیں، عرب اور فارس۔ اب آپ ایرانیوں سے سیکھیں کہ جب 2003 میں صدام حسین کی حکومت ختم ہوئی، ایران صدام کے ساتھ 11 سال لڑتا رہا، ایران کا امریکہ کے ساتھ تنازع ہے، لیکن ایران کی مدد کے بغیر امریکہ عراق میں جگہ نہیں بنا سکا۔ ایک طرف عراق میں امریکہ کا اتحادی بنا اپنے مسلک کی بنیاد پر، پھر کچھ سال بعد جب جنگ سیریا میں چھڑی تو وہ شام کا اتحادی بن گیا۔ شام میں امریکہ کے مخالف
اور عراق میں امریکہ کا اتحادی، یہ ہوتی ہے فارن پالیسی. اور اسی طرح ترکی امریکہ کا اتحادی شام کے خلاف جنگ لڑی، جب جنگ مکمل ہو گئی ایک قسم کی تقریباً اب، تو وہ اب روس کا اتحادی ہے، چونکہ وہ بینیفیشری ہے اس ترکمان ریجن کو جس کے ساتھ اس کی سرحد ملتی ہے سیریا میں، وہ پریکٹیکلی فزیکلی یہاں کی ریاست ہے، تو روس تو اتنی مداخلت نہیں کر سکتا اس کو مینٹیننس کرنے کے لیے. اب آپ نے دیکھا کہ ٹرکی جو ہے پچھلے 20-25 سال سے ریجنل پاور بنتا جا رہا ہے. لیبیا میں اس کا اثر و رسوخ ہے، عراق میں اس کا اثر و رسوخ ہے، شام میں اس کا اثر و رسوخ ہے جو خطہ آیا. اب آذربائیجان کی پالیٹکس میں وہ ہے، اور یہ کوئی نیوکلیر پاور سے نہیں بنا، اپنے اکنامک تہذیبی ترقی سے گیا. لیکن جو بات ایک بڑی خاص میں آپ سے اور شیئر کروں گا کہ امریکیوں نے ایک بڑی چال چلی ہے. اس خطے کی سب سے بڑی تہذیب تو عرب ہے، عربوں کا کوئی لیڈر نہیں ہے. عربوں کے اگر کوئی ڈکٹیٹر لیڈر بھی تھے 3 جو موجود تھے، ایک چوتھا بھی شامل کر لیں، میں چاروں کو ڈکٹیٹر کہتا ہوں. حسنی مبارک بھی ڈکٹیٹر، قذافی بھی ڈکٹیٹر، صدام بھی ڈکٹیٹر، بشار الاسد بھی ڈکٹیٹر، لیکن ریاستیں تو تھی نا. اب یہ جو تینوں ملک ٹوٹے، لیبیا، شام اور عراق کے جیسے بخیے ادھیڑے ہیں، تو وہاں پہ دہشت گرد گروپ جو ہے جس کو امریکہ سپورٹ کرتا ہے، تو وہ ریاست کی تو چولیں ہلا دیں. اب عرب پرائیڈ جو تھا مڈل ایسٹ کا وہ توڑ دیا. 22 کے قریب عرب ملک ہیں اور ان کا کوئی لیڈر نہیں ہے، ان کے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے. آپ لبنان میں چلے جائیں، آدھے لبنان میں روحانی کے تصویریں لگی ہوتی ہیں، آدھے صدام حسین کے لگی ہوتی ہیں، فرقہ واریت کی بنیاد پر. بڑے افسوس کی بات ہے. لیکن یہ تو جو عرب پرائیڈ ہے، عرب تہذیب ہے، آج وہ خطرے میں ہے. اور جو ٹرک ہیں وہ ایک ریجنل پاور ہیں اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کی بنیاد پر. اور یہ اکنامک ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ بڑی میں روز کہانیاں مجھے لوگ واٹس ایپ بھیجتے ہیں. $300 ارب کے قریب، ہاں IMF کا پیسہ تو نہیں دینا، $300 ارب کے قریب فورن انویسٹمنٹ ہے، جس میں سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہالینڈ کی ہے، اس کے بعد امریکہ کی ہے اور باقی یورپین ممالک کی ہے. وہ جو فورن انویسٹمنٹ ہوئی ہے یہاں پر مینوفیکچرنگ کے حوالے سے، ٹرکی نے پچھلے 20 سال میں بہت ترقی کی ہے. جیسے اسپین نے آج سے 30-40 سال پہلے وہاں پر انڈسٹری لگائی یورپ نے، تو یورپ کے لیے یہ سستی مینوفیکچرنگ سٹیٹ تھی جو ان کے ساتھ تھی. اور ٹرکی بڑا پریگمیٹک ملک ہے. آپ دیکھیں نا کہ پہلے وہ سیریا میں امریکہ کے ساتھ تھا، پھر جب جنگ جیتنے کا وقت آیا یا ختم ہونے کا تو وہ روس کا اتحادی بن گیا. اب اس وقت روس اور فرانس تو بڑے سیریس ہیں اس معاملے میں. فرانس ترکی کا ریجنل پالیٹکس میں پرانا نقاد اور مخالف ہے. وہ آرمینیا کے ساتھ ہوتا ہے، چونکہ جو آرمینیا الزام لگاتا ہے کہ ہمارا جینوسائیڈ ہوا پہلی جنگ عظیم کے بعد، اس میں سب سے بڑا ترکی کا فرانس ہے. اچھا، روس کو بڑا نقصان ہے اگر یہ پھیلتی ہے، چونکہ اگر جنگ پھیلتی ہے تو امریکہ کو بڑا فائدہ ہے جو 7-8-10 ہزار کلومیٹر دور بیٹھا ہے اور جنگیں ایکسپورٹ کرتا ہے، چونکہ وہ آلریڈی جارجیا میں اپنی بیس بنا چکا ہے. لیکن آرمینیا دنیا کا واحد ملک ہے سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد جس کو میں دیکھ کے آیا وہ سرحد پچھلے سال. میری کتاب پوری ایک اس پر آنے والی ہے، ایک اس کتاب میں چیپٹر ہے کہ اس کو ہاٹ بارڈر کہتے ہیں. آج بھی وہی سوویت آرمی جو روسی آرمی ہے ترکی کے بارڈر کے ساتھ ساتھ آرمینیا میں بیٹھی ہوئی ہے. یہ جو تنازع ہے یہ دنیا کا، اس کو ہاٹ بارڈر کہتے ہیں. تو روس اس کو کبھی نہیں چاہے گا کہ جنگ پھیلے، اسی لیے مذاکرات ہو رہے ہیں، روس بھی کر رہا ہے، امریکہ ایک ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ دیتا ہے. تو یہ جو سارے چیزیں ہیں اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے. اب ٹرکی نے جہان باکو پائپ لائن ہے جو $4 ارب سے بچھائی گئی سلیمان ڈیمرل کے زمانے میں، اور وہ شروع ہوتی ہے آرمینیا سے، جارجیا سے ہوتی ہوئی ترکی کے اندر سے. وہ 1000 کلومیٹر سے لمبی پائپ لائن ہے آئل کی. میں نے آج سے 20 سال پہلے لکھا تھا پاکستان تو ترکی میں متعارف ہوا، لوگ مجھے بتاتے ہیں، میرا پورا ایک کالم نہیں بلکہ انٹرویو تھا فل پیج، کہ ترک یہ کہتے ہیں، یہ میں 94-5 کی بات کر رہا ہوں، کہ ہمارے ملک میں تیل تو نہیں ہے جیسے مڈل ایسٹ میں ہوتا ہے، لیکن ہماری سرزمین کے نیچے سے تیل گزرے گا. تو جہان باکو تبلسی جہان باکو پائپ لائن، یعنی کہ جارجیا، آرمینیا اور ترکی کی جو
پائپ لائن ہے، ترکی اس کے پیسے کماتا ہے، وہ بحیرہ روم میں تیل جاتا ہے اور وہاں سے یورپ کو سپلائی ہوتا ہے، وہ تقریباً وہ 1768 کلومیٹر لمبی ہے، 1000 میل لمبی ہے، کلومیٹر نہیں، اور 1700 کلومیٹر. تو آرمینیا نے اس پر اٹیک کیے ہیں، اس پائپ لائن پہ بھی. اور اس میں جو سب سے خوفناک بات ہے اس جنگ کی، کہ اس جنگ میں حملہ دونوں طرف سے الزام جو لگ رہے ہیں شہری آبادیوں پہ ہے. آرمینین یہ چاہتے ہیں کہ آذری جو ان سے ہیں وہ سکڑیں، اور آذری یہ چاہتے ہیں کہ آرمینین یہاں سے جائیں. اب وہ جو گانجا شہر ہے آذربائیجان کا، اس پر آرمینین نے رuthlessly حملہ کیا، اسی طرح آذربائیجان. تو یہ جو جنگ ہے یہ تاریخ کے پس منظر کو سمجھے بغیر نہیں سمجھی جا سکتی. جو لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مذہبی جنگ ہے، قطعاً مذہبی جنگ نہیں ہے. اگر یہ مذہبی جنگ ہوتی تو ایران آذربائیجان کے ساتھ ہوتا، اور ترکی جو ان سے ہے وہ کچھ اور کردار ادا. یہ قومی مفادات کی جنگ ہے، اور یہاں پر دونوں طرف، دونوں ریاستیں چونکہ نیشنلسٹ ہیں، ایران اور ٹرکی، دونوں کا نیشنلزم آئے گا اس ریجنل وار میں. اور ایران ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن آرمینیا کو سپورٹ کرتا ہے. اور یہ بھی الزام لگایا کہ آذربائیجان میں اسرائیل کے اسلحے آئے تھے اور امریکہ کا بھی اسلحہ آیا تھا. امریکہ تو جنگوں سے اپنے مفادات اٹھاتا ہے، لیکن ٹرکی کو آپ دیکھیں کہ ٹرکی کے اپوزیشن لیڈر جو ایک پوری متوازی حکومت رکھتے ہیں، کیمال کلچ دارولو، انہوں نے آفیشیلی اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہم آذربائیجان میں کسی ایک ترک کا خون نہیں ہونے دیں گے. یہ ہوتی ہیں جو قومی ریاستیں ہوتی ہیں. یہ ہم جو خلافت عثمانیہ کی بحالی، پتہ نہیں کیا کیا میں سنتا ہوں، یہاں ترکی میں ایسا کوئی موضوع نہیں ہے. نہ خلافت عثمانیہ کی بحالی کا ہے، نہ سیکولرزم کے خاتمے کی کہانی ہے. آپ اردوان صاحب کا ایک انٹرویو سن لیں کہ ریاست ہماری سیکولر ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہ خلافت کا انہوں نے کبھی اعلان کیا. اگر جنہوں نے خلیفہ بننا ہے وہ خود اعلان کریں. تو پاکستان میں اس جنگ کے حوالے سے جو میں نے خبریں میں نہیں سنتا، میرا اتنا سستا قیمتی وقت نہیں ہے کہ میں ان قیمتی لوگوں کے، دانشوروں کے تجزیے سنوں. میں نے خود ہی جو اپنے دوستوں کے ذریعے سنا کہ پاکستان میں پورا جنگ کا سما ہے. تو پاکستان کو کیا لینا اس جنگ سے؟ پاکستان ایک سوبر ریاست کے طور پر، پاکستان ایک وار بروکر کی بجائے پیس بروکر بن کے اگر آئے، آرمینیا، آذربائیجان، ٹھیک ہے سپورٹ کرے ٹرکی کو، کیونکہ میں ترکی کی سپورٹ کا حامی ہوں ریجنل پالیٹکس میں. میں تو شروع سے حامی ہوں. لوگ اب ہو رہے ہیں، لوگ تو ڈرامے کی شکل میں ہو رہے ہیں. میں پریکٹیکل ہوں، میں عملی آدمی ہوں. پاکستان ٹرکی کی سپورٹ کرے، آذربائیجان کی سپورٹ کرے، کیوں نہ کرے، لیکن وار بروکر نہ بنے. پاکستان پیس بروکر بنے. چونکہ پاکستان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں یہ باتیں ہیں، ایٹمی طاقت ہیں، ہمارے پاس روٹی کھانے کو ہے نہیں ہے، تعلیم دینے کو ہے نہیں ہے، ہسپتال ہے نہیں ہے. ہم اپنی جنگوں میں کیا ہمیں جنگ لڑنے سے کوئی پیسے آئیں گے؟ ہم کوئی جنگجو کو ایکسپورٹر کرنے والے ہیں؟ تو پاکستان کے فارن آفس کو طاقتور کریں. پاکستان کے فارن آفس کے پاس تو بیچارے کے پاس کبھی بھی پالیسی بنانے کی اتنی طاقت نہیں رہی. اگر ہوتی تو 1965 کی جنگ میں پاکستان کا وزیر خارجہ تاشکند معاہدے پہ ریزائن نہ کرتا، چونکہ اس کے پاس خارجہ امور کی طاقت اس وقت بھی نہیں تھی ذوالفقار علی بھٹو کے پاس. تو جن کے پاس بھی یہ طاقت ہے، اس جنگ میں جنگ کا پارٹنر بننے کے بجائے امن کا پارٹنر بن کے پاکستان ایک ریجنل پالیٹکس میں اپنا مقام بنائے. اور یہ جو پاکستان میں معذرت کے ساتھ جہاد شروع ہو گیا، تو پاکستان اب آذری شیعوں کے ساتھ مل کے جہاد کرے گا. میں کسی فرقے کے خلاف نہیں ہوں. میں چونکہ ایک سادہ سا مسلمان ہوں، میرا فرقہ ایک ہی ہے، وہ ہے اسلام. اس کے بعد میرا کوئی فرقہ نہیں ہے. تو پاکستان اس تنازع سے کیا لے گا؟ ترکی تو لے گا. ترکی تو آذربائیجان حمایتی ہے. ترکی نے، آپ کو پتا ہے کہ جب سوویت یونین ٹوٹا تو اس کے ٹوٹنے کا سب سے بڑا بینیفیشری ترکی ہے. ترکی نے اربوں ڈالر کی جو تجارت کی سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد ان ساری ریاستوں سے. پاکستان میں جب یہ سوویت یونین ٹوٹا تو ہم کہتے تھے اسلامی ریاستیں آزاد ہو گئیں. تو پھر آج آپ کے کہاں تعلق ہیں؟ وہ ساری ترک ریاستیں ہیں. 5 تو میں نے آپ کو بتا دی اس میں سے، جو ازبکستان ہے، کرغیزستان ہے اور آذربائیجان ہے. تو وہ ترک نیشنلزم جو ان سا ہے، جس کی قیادت ترکی کرتا ہے. 20 کروڑ پوری ایک منسٹری ہے. وہ عراق کے اندر ترکی ہوں، وہ سیریا کے اندر ترک ہوں، وہ ان 5 ریاستوں کے اندر جو ترک ہے ان کا آفیشلی یہ اپنے آپ کو لیڈر ڈکلیئر کرتے ہیں. تو پاکستان نے کیا کرنا ہے؟ یہ جو جھنڈے لگا دینے، جی باکو میں پاکستان، اچھی بات ہے، پاکستان کا جھنڈا لگنے سے پاکستان کا نام نہیں اونچا ہوگا. پاکستان کا نام
تب اونچا ہوگا ہم کوئی ڈیسنٹ کردار ادا کریں. ہم نے افغانستان کی جنگ لڑی لیکن کوئی پاکستانی کابل کے اندر آرام سے نہیں گھوم سکتا. میں نے کئی دفعہ سوچا کابل جاؤں کہ ہم نے ان کی جنگ لڑی, تو ہم نے کہیں تو غلطیاں کی ہیں. تو یہ جو میں نے آپ کو بتائی معلومات, کچھ معلومات اور یہ ہیں کہ ترکی کے اندر جو علیحدگی کی تحریک ہے کردوں کی, اس کو آرمینیا سپورٹ کرتا ہے, چونکہ آرمینیا پرانی اپنا ترکوں کے ساتھ اس کا تنازع ہے. ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں, میں ارارات پر پوری ایک کتاب لکھ رہا ہوں جو پہاڑ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا. وہاں میں کئی دفعہ گیا ہوں اور حضرت نوح کی کشتی بھی دیکھنے گیا ہوں, جو کہانیاں ہیں. تو میں اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھ چکا ہوں, تو آپ کو سنا دوں کہ جب سوویت یونین تھا تو بالکل ایک کمیونسٹ ریاست تھی, تو جو سوشلسٹ ریپبلک آف آرمینیا کا جو لوگو تھا خوشائے گندم کے ساتھ, وہ ارارات کا پہاڑ تھا جو ترکی کے اندر ہے, دوغبہ یزید میں, ارض روم سے بہت آگے ایرانی بارڈر کے قریب ارارات, جہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے. تو ترکی نے آفیشیلی 50s میں یہ ڈپلومیٹکلی بڑی ریزنٹمنٹ کی کہ آپ کی ایک سوویت ریپبلک جو آرمینیا ہے اس کے آفیشیل لوگو جو ہے ریاست کا, اس کے اوپر ہمارا پہاڑ ہے. تو پتہ ہے سوویت یونین نے کیا کہا؟ سوویت یونین نے کہا ہاں آپ کے جھنڈے پہ جو چاند اور تارا ہے وہ تو پوری دنیا کا ہے, تو آپ کیسے اکیلے مالک ہو سکتے ہیں. تو یہ میں نے اس لیے بتایا کہ ترکی آرمینیا کانفلکٹ بڑا پرانا ہے, اور اس کے اندر ترکوں پر یورپ والے ایک الزام جھوٹا لگاتے ہیں کہ جینوسائیڈ ہوا ہے پہلی جنگ عظیم کے بعد. لیکن یہ جنگ بہت خوفناک ہے, چونکہ اس کی دونوں طرف سے وکٹم سویلین بنائے جا رہے ہیں کہ کسی طرح نسل کشی کریں دونوں طرف سے. تو کیا پاکستان نے اس جنگ میں کوئی جنگی کردار ادا کرنا ہے؟ کیا حاصل ہوگا ہمیں؟ کیا وہاں پہ ہمیں کوئی ویزے مل جائیں گے؟ کیا ہمیں تجارت کے حق مل جائے گا؟ ہم ذرا سیریس ہو کے, تجزیہ نگار بھی سوشل میڈیا والے اپنی جھوٹی پاپولیرٹی کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں. میں ایک بات شیئر کر جاؤں آپ کو, فریش انفارمیشن. آج کل پاکستانی بڑے دوڑ رہے ہیں ترکی کا پاسپورٹ لینے. تو یہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ ترکی کا پاسپورٹ لیں گے تو پاکستانی پاسپورٹ سرنڈر کرنا پڑے گا, چونکہ ہمارا ڈول نیشنلٹی کا معاہدہ نہیں ہے. ایک جرنیل صاحب آئے تھے ابھی, میری اطلاع ہے پوری, تو انہوں نے یہاں گھر ور لے لیا 8-10 کروڑ کا جو نیشنلٹی کا, یہ یورپ میں کئی ملک دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا الحمدللہ میرے پاس 2 پاسپورٹ ہو جائیں گے. جرنیل ہیں, میں ان کا نام نہیں بتا سکتا. تو وہ واپس چلے گئے. اچھا کیا وہ کامپرس جرنیل تھے. تو ہمیں جذباتی ہونے کی بجائے پہلے معلومات شیئر کرنی چاہیے. یہ میڈیا کے اینکروں پر لازم ہے. جو بات اس لیے میں نے پاسپورٹ کی کہ میرے لیے بڑا آسان ہے, میں ایک جذباتی سی یہاں آپ کے ساتھ گفتگو کروں اور خواب دکھا دوں اور لاکھوں کروڑوں میں اپنے فالوور بناؤں اور کہوں جی میں یوٹیوب سے کما رہا ہوں. میرا کمائی کبھی ایجنڈا نہیں رہا. میری کمائی ہے علم شیئر کرنا, معلومات شیئر کرنا. تو میں نے جو آپ سے معلومات شیئر کی ہیں کہ اس جنگ میں ترکی کی طرف سے بھی نیشنلزم, ترک نیشنلزم, اور ایران کی طرف سے ایرانی نیشنلزم, چونکہ وہ آذریوں کو اپنے فرقے کی بنیاد پر سپورٹ نہیں کر سکتے. وہ سوچ رہے ہیں فارس کی تہذیب کا مالک ہونے کے ناطے, فارس کی جو 2,500-3 ہزار سال کی تہذیب ہے وہ اس کے لیڈر ہیں. جو آج کی ایک مذہبی ریاست ہے وہ بھی جو فرقے کی ریاست آپ کہہ سکتے ہیں اب اس کو ورلڈ پالیٹکس کے حوالے سے, تو وہ آذریوں کی حمایت نہیں کر رہے جو کہ ان کے فقہ سے جڑے ہوئے ہیں. تو یہ خوفناک معلومات ہیں جو اس جہاں کی تاریخ اور خطے کی ہیں. یہ خطہ پانی کے ذخائر سے مالا مال ہے, اس کا سارا خطہ, اور تیل کے ذخائر سے. اور باکو کی جو آئل ریفائنری ہے وہ دنیا کی پہلی آئل ریفائنریز میں گنی جاتی ہے. ویسے دنیا کی پہلی منظم آئل ریفائنری رومانیہ میں لگی تھی. یہ بھی شاید لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے, چونکہ علم شیئر کرنے پر میں بڑا خوشی کرتا ہوں. تو عربوں کا تو پرائیڈ ختم کر دیا, ان کے پاس تو کوئی لیڈر نہیں ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ترکی کیسے اس میں سے گین کر رہا ہے, ایران کیسے اپنا پلے کر رہا ہے. تو پاکستان, میں نے کہا کہ میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں, نہ میں آذربائیجان کے ساتھ ہوں جنگ کے حوالے سے, میں سیدھی بات کرتا ہوں, میں امن کا آدمی ہوں, نہ میں آرمینیا کے ساتھ ہوں. پاکستان نے اگر کردار ادا کرنا ہے تو وہ وار بروکر کا نہیں, پیس بروکر کا بات کرے. پاکستان ایک طاقتور ریاست ہے, بڑی قوم ہے, پاکستان کے لوگ بڑے شاندار ہیں. پاکستان اپنا نام بنائے دونوں ممالک کے ساتھ. میں ان لوگوں کو مخاطب ہوں جو انفلوئنسر ہیں, جو انفلوئنس کرتے ہیں, وہ میڈیا والے ہوں, سوشل میڈیا والے ہوں, اور دوسرے پالیسی میکر. میں عمران خان صاحب سے بھی
ذاتی طور پہ یہ درخواست کروں گا کہ آپ آذربائیجان کی سپورٹ بھی کریں، ترکی کی سپورٹ بھی کریں اور ساتھ صلح کار بنیں. یہ بڑی اہم بات ہے. اگر آپ پیس بروکر بنیں گے وزیر اعظم صاحب اور پاکستان پیس بروکر بنے گا تو پاکستان کا نام بڑا ہوگا اور پاکستان جیتے گا. یہی امن کی جیت میں اگر پاکستان حصہ دار بنے. یہ جنگوں میں حصہ داری کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیا جنگیں ہم نے لڑنی ہیں. تو یہ وہ تضادات ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کیے اس خطے کی قوم پرست پالیٹکس کے. یقیناً اس کے ساتھ معاشی مفادات ہیں، اس کے ساتھ جیو اسٹریٹجک پولیٹیکل مفادات ہیں، اس کے ساتھ تہذیبی جو جڑیں ہیں اس کی جو میں نے بتائیں، یہ بحیرہ روم کے ارد گرد اور پھر دجلہ فرات تک مڈل ایسٹ اور پھر یورو ایشیا. چونکہ جو آذری یا آرمینین یا جارجین یہ ایشین نہیں ہے، اس کو کچھ لوگ جارجین تو کہتے ہیں ہم یورپ والے ہیں تو یورو ایشیا کہتے ہیں. تو روس کسی طور پہ بھی اس جنگ کو بڑھنے نہیں دے گا. لیکن ایک بات ہے، اس جنگ میں حتمی طاقت روس لے سکتا ہے. چونکہ روس کے پاس وہ طاقت ہے، جھنڈے لگانے سے طاقت نہیں آتی، جو جنگوں میں فیصلہ کن طاقت ہے، جیسے اس نے جارجیا میں کیا تھا، جیسے اس نے یوکرین میں کیا تھا. تو میں پاکستان کا حمایتی ہوں، میں کسی جنگ کا حمایتی نہیں ہوں اور پاکستانیوں کا حمایتی ہوں. وزیر اعظم صاحب مداخلت کریں، میڈیا والے مداخلت کریں، انفلوئنس کریں کہ پاکستان اس جنگ میں ترکی کا بھی ساتھ دے، آذربائیجان کا بھی ساتھ دے، لیکن امن کے ساتھ اپنا کردار ادا کرے. اور بھی باتیں کروں گا، اصل میں اتنی باتیں میرے ساتھ کسی کو بٹھا دیں تو پھر میں جواب دوں. تو بس اتنا ہی کافی آج کے لیے. میں نے اپنا لکھنا تھا، اب لکھوں گا. تو آج کل میں کم آتا ہوں چونکہ مجھے اپنی کچھ چیزیں مکمل کرنی ہیں لکھنے کی. وہ مکمل ہو جائیں گی جب کچھ عرصے بعد، کچھ ہفتوں کے بعد پھر میں سوشل میڈیا پہ زیادہ ایکٹیو ہوں گا. تو یہ جنگ جو ہے یہ سویلین کو زیادہ نقصان پہنچائے گی بجائے فوجیوں کے. شکریہ اور خدا حافظ.